दूसरा समूएल 12वां बाब। और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाले में से खाती और उसी के प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और इस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, तो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ले में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का, और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। सो उस शख्स को इस भेड़ का 4 गुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाये को दूंगा, और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने तो छिपकर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफ्र बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के को जो ऊरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा, और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदावंद से मिन्नत की, और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा, और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया, और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुढ़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा कि लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद ज़मीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा,
اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، بس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ پھر داؤد نے اپنی بیوی بتسبا کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدیدیہ رکھا۔ اور یوآب بنی امون کے ربا سے لڑا اور اس نے دارالسلطنت کو لے لیا، اور یوآب نے قاصدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا اور میں نے پانیوں کے شہر کو لے لیا، پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو اور اس پر قبضہ کر لے، تانا ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا 1 قنطار تھا اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے، سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پزواوے میں سے چلوایا۔ اور اس نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ پھر داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے۔ دوسرا سموئیل 13واں باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابیسلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا، اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا، اور امنون ایسا گڑھنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا، کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا، اور داؤد کے بھائی سمیہ کا بیٹا یوندب امنون کا دوست تھا، اور یوندب بڑا چالاک آدمی تھا۔ سو اس نے اس سے کہا، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابیسلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یوندب نے اس سے کہا، تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لے، اور جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا، اور جب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امنون نے بادشاہ سے کہا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو داؤد نے تمر کے گھر کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا۔ سو تمر اپنے بھائی امنون کے گھر گئی، اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اور اس نے آٹا لیا اور گوندھا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں اور ان کو پکایا، اور توے کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انڈیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب امنون نے کہا کہ سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب امنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹھڑی کے اندر لیا تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمر وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھیں اٹھا کر ان کو کوٹھڑی میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے میری بہن، مجھ سے وصل کر۔ اس نے کہا، نہیں میرے بھائی،
میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟ اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھ کو تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زور آور تھا، اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو امنون نے اس سے کہا، اٹھ چلی جا۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کہ تو مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے مجھ سے کیا بدتر ہے۔ پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا، اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازے کی چٹکنی لگا دے۔ اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں۔ غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی، اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھا چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اس کے بھائی ابیسلوم نے اسے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر ہے میری بہن، اب چپکی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمر اپنے بھائی ابیسلوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، اور ابیسلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابیسلوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پورے 2 سال کے بعد بھیڑوں کے بال کترنے والے ابیسلوم کے ہاں بال حسور میں تھے، جو فرائیم کے پاس ہے، اور ابیسلوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی۔ سو ابیسلوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تیرے خادم کے ہاں بھیڑوں کے بال کترنے والے آئے ہیں۔ سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ ماں اپنے ملازموں کے اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ تب بادشاہ نے ابیسلوم سے کہا، نہیں میرے بیٹے، ہم سب کے سب نہ چلیں، تانا ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں۔ اور وہ اسے بجد ہوا تو بھی وہ نہ گیا، پر اسے دعا دی۔ تب ابیسلوم نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابیسلوم ایسا بجد ہوا کہ اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابیسلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو، جب امنون کا دل میں سے سرور میں ہو اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو، تو تم اسے مار ڈالنا، خوف نہ کرنا۔ کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا؟ دلیر اور بہادر بنے رہو۔ چنانچہ ابیسلوم کے نوکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابیسلوم نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے خچر پر چڑھ کر بھاگا، اور وہ ہنوز راستے ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابیسلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی سیما کا بیٹا یونادب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابیسلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے سب بادشاہ زادے مر گئے اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابیسلوم بھاگ گیا
اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستے سے چلے آ رہے ہیں۔ تب یوندب نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا تھا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب ملازم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابی سلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ عمیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابی سلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا، اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابی سلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، کیونکہ امنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔ دوسرا سموئیل 14واں باب۔ اور زرویا کے بیٹے یوآب نے تاڑ لیا کہ بادشاہ کا دل ابی سلوم کی طرف لگا ہے۔ سو یوآب نے تکو کو آدمی بھیج کر وہاں سے ایک دانشمند عورت بلوائی اور اس سے کہا کہ ذرا سوگ والی کا سا بھیس کر کے ماتم کے کپڑے پہن لے اور تیل نہ لگا، بلکہ ایسی عورت کی طرح بن جا جو بڑی مدت سے مردے کے لیے ماتم کر رہی ہو، اور بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اس طرح کہنا۔ پھر یوآب نے اسے جو باتیں کہنی تھیں سکھائیں، اور جب تکو کی وہ عورت بادشاہ سے باتیں کرنے لگی تو زمین پر اوندھے منہ ہو کر گری اور سجدہ کر کے کہا، اے بادشاہ تیری دہائی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں سچ مچ ایک بیوہ ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے۔ تیری لونڈی کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں میدان پر آپس میں مار پیٹ کرنے لگے اور کوئی نہ تھا جو ان کو چھڑا دیتا۔ سو ایک نے دوسرے کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار ڈالا، اور اب دیکھ کہ سب کنبے کا کنبا تیری لونڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس نے اپنے بھائی کو مارا ہمارے حوالے کر، تاکہ ہم اس کو اس کے بھائی کی جان کے بدلے جسے اس نے مار ڈالا قتل کریں، اور یوں وارث کو بھی ہلاک کر دیں۔ اس طرح تو وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا ہے بجھا دیں گے، اور میرے شوہر کا نہ تو نام نہ بقیہ روئے زمین پر چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا، تو اپنے گھر جا اور میں تیری بابت حکم کروں گا۔ تکو کی اس عورت نے بادشاہ سے کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، سارا گناہ مجھ پر اور میرے باپ کے گھرانے پر ہو، اور بادشاہ اور اس کا تخت بے گناہ رہے۔ تب بادشاہ نے فرمایا، جو کوئی تجھ سے کچھ کہے اسے میرے پاس لے آنا، اور وہ پھر تجھ کو چھونے نہیں پائے گا۔ تب اس نے کہا کہ میں عرض کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرے کہ خون کا انتقام لینے والا اور ہلاک نہ کرنے پائے، تانا ہو کہ وہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دے۔ اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم، تیرے بیٹے کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے پائے گا۔ تب اس عورت نے کہا، ذرا میرے مالک بادشاہ سے تیری لونڈی ایک بات کہے۔ اس نے جواب دیا، کہہ۔ تب اس عورت نے کہا کہ تو نے خدا کے لوگوں کے خلاف ایسی تدبیر کیوں نکالی ہے؟ کیونکہ بادشاہ اس بات کے کہنے سے مجرم سا ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ اپنے جلا وطن کو پھر گھر لوٹا کر نہیں لاتا، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا، بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاں سے نکالا ہوا نہ رہے۔ اور میں جو اپنے مالک بادشاہ سے یہ بات کہنے آئی ہوں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میں آپ بادشاہ سے عرض کروں گی، شاید بادشاہ اپنی لونڈی کی عرض پوری کرے، کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو
اس شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراث میں سے نیز کر ڈالنا چاہتا ہے۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میرے مالک بادشاہ کی بات تسلی بخش ہو، کیونکہ میرا مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتے کی مانند ہے۔ سو خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے کہا، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں تو اس کو ذرا بھی مجھ سے مت چھپانا۔ اس عورت نے کہا، میرا مالک بادشاہ فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس سارے معاملے میں یوآب کا ہاتھ تیرے ساتھ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، تیری جان کی قسم ہے میرے مالک بادشاہ، کوئی ان باتوں سے جو میرے مالک بادشاہ نے فرمائی ہیں دہنی یا بائیں طرف نہیں مڑ سکتا، کیونکہ تیرے خادم یوآب ہی نے مجھے حکم دیا اور اسی نے یہ سب باتیں تیری لونڈی کو سکھائیں۔ اور تیرے خادم یوآب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس مضمون کے رنگ ہی کو پلٹ دے۔ اور میرا مالک دانش مند ہے، جس طرح خدا کے فرشتے میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لے۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ میں نے یہ بات مان لی، سو تو جا اور اس جوان ابیسلوم کو پھر لے آ۔ تب یوآب زمین پر اوندھا ہو کر گرا اور سجدہ کیا اور بادشاہ کو مبارکباد دی۔ اور یوآب کہنے لگا، آج تیرے بندے کو یقین ہوا اے میرے مالک بادشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی۔ تب بادشاہ نے فرمایا، وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ سو ابیسلوم اپنے گھر گیا اور بادشاہ کا منہ دیکھنے نہ پایا۔ اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابیسلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، سو وہ ان کو منڈواتا تھا، تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مسکال کے برابر پاتا تھا۔ اور ابیسلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اور ابیسلوم پورے 2 برس یروشلم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ سو ابیسلوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے، پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا۔ اور اس نے دوبارہ بلوایا لیکن وہ نہ آیا۔ اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو، یوآب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے اور اس میں جو ہے، سو جا کر اس میں آگ لگا دو۔ اور ابیسلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی۔ تب یوآب اٹھا اور ابیسلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا، تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی؟ ابیسلوم نے یوآب کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے تجھے کہلا بھیجا کہ یہاں آ، تاکہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا، میرے لیے اب تک وہیں رہنا بہتر ہوتا۔ سو بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے، اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے۔ تب یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا، اور جب اس نے ابیسلوم کو بلوایا تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو گیا، اور بادشاہ نے ابیسلوم کو بوسہ دیا۔